नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सबका इस्तक़बाल है। ईद उल फ़ित्र के पुरमसरत मौके पर आप सबका इस्तक़बाल करते हैं एक बहुत ही ख़ास प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है ईद मुबारक। तमाम नाज़रीन को जो मुल्क के कोने कोने में ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मुल्क से बाहर जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तमाम फ़र्ज़ंदान तौहीद को, बिरादरान वतन को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हुए इजाज़त लेते हैं कि ये प्रोग्राम आगे बढ़ाएँ और स्टूडियो में मौजूद ग्राम क़द्र शख्सियात से, नाबग़े रोज़गार शख्सियात से, अपनी उम्मत, अपनी मिल्लत के काबिल क़द्र सरमाए से आपको हम रूबरू कराएँ। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से हम इस्तक़बाल करना चाहेंगे सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ़ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक़ साहब का। आइए मिलकर मौलाना साहब का इस्तक़बाल करते हैं और ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हैं। पुरखुलूस मुबारकबाद, खुश आमदीद मौलाना साहब। शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, तो एक और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, आप सबके महबूब, हमारी उम्मत के काबिल क़द्र अइम्मा में उनका शुमार होता है, मशहूर व मारूफ़ आलिम दीन है और रमज़ान मुबारक के अलावा भी मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में आप उनसे रूबरू होते हैं। दिल की अमीक़ गहराइयों से मशहूर व मारूफ़ आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब का भी इस्तक़बाल करते हैं और ईद उल फ़ित्र की उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। दिल की अमीक़ गहराइयों से आपका भी इस्तक़बाल है। खुश आमदीद और ईद मुबारक मौलाना साहब। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और खुदा करे कि तेरी ज़िंदगी के गुलशन में, खुदा करे कि तेरी ज़िंदगी के गुलशन में ख़िज़ान आए सदा मौसम बहार रहे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी तरह नाज़रीन आरिफ साहब भी मौजूद हैं, उन्हें भी ईद की मुबारकबाद देते हैं। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो ये शफ़क़त साहिबा, और साथ साथ दोनों मौलाना साहिबान को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और साथ में तमाम तहज़ीब टीवी के नाज़रीन हैं उनको और उम्मत मुस्लिमा को और तमाम बिरादरात वतन को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी नाज़रीन, तो बहुत मुबारक मौका है, पर मुसर्रत मौका है और एक महीने के रोज़े के बाद, तवील सब्र आज़मा इंतज़ार के बाद ये दिन आता है। और हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि हमारे लिए दो ईदें हैं। अब छोटी ईद जो ईद उल फ़ित्र के नाम से मौसूम है, इसकी खुशी कुछ ज़्यादा होती है। क्या वजह है ये तो हम ज़रूर जानेंगे, लेकिन जैसा कि प्रोग्राम की रिवायत रही है, इस मौके पर हम चाहेंगे कि अल्लाह ताला के बाबरकत कलाम से इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ हो और उसके बाद कुछ और भी है आप सबके लिए, लेकिन इस आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से हम इस्तदा करना चाहेंगे जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक़ साहब से कि आपकी ख़ूबसूरत और खुश अलहान आवाज़ में तिलावत कुरान पाक हो जाए। हमारा मुअद्दबाना इल्तिमास है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून, फमा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, बला व अना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इस खूबसूरत और पुरसोज़ आवाज़ में मौलाना साहब ने कुरान पाक की तिलावत की। उसके बाद जब अल्लाह ताला के फरमान की समाअत हो जाती है तो दिल चाहता है कि कुछ और भी हो, हम्द की सूरत में, नात की सूरत में। तो आइए इल्तिमास करते हैं मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब से कि आपकी तरफ से भी बारगाह रिसालत माब में कोई हदीया नात पेश हो जाए। नात पाक के चंद अशार मुलाज़ा फरमाएँ। इनायत। हर तरफ देख लो दीदावर की तरह, हर तरफ देख लो दीदावर की तरह, कौन है आमिना के जिगर की तरह, कौन है आमिना के जिगर की तरह, यूं तो आए बहुत रब के पैगाम बर, यूं तो आए बहुत रब के पैगाम बर, कोई आया न खैरुल बशर की तरह, कोई आया न खैरुल बशर की तरह,
دین و دنیا کے سلطان تھے مصطفیٰ، دین و دنیا کے سلطان تھے مصطفیٰ، اور گھر تھا غریبوں کے گھر کی طرح۔ کیا کہنے، چوٹ پتھر کی کھا کر دعا جس نے دی، چوٹ پتھر کی کھا کر دعا جس نے دی، چوٹ پتھر کی کھا کر دعا جس نے دی، پھول و پھل دینے والے شجر کی طرح، پھول و پھل دینے والے شجر کی طرح، ہر طرف دیکھ لو دیدور کی طرح، کون ہے آمنہ کے جگر کی طرح۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سما باندھ دیا، بہت بہت عمدہ مولانا صاحب۔ اب ناظرین، جب عید کی بات آتی ہے تو ذہن میں یہ بات تو ضرور آتی ہوگی کہ یہ جو لفظ عید ہے اس کا مصدر کیا ہے، کہاں سے آیا؟ عربی زبان کا لفظ ہے عید، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں تو عید کو مبارک کہتے ہیں، عساکم من عوادہ کہتے ہیں، کل عام وانتم بخیر کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو عساکم من عوادہ ہے، اس میں ایک لفظ ہے، اور مولانا صاحب جانتے ہیں کہ جو لفظ عید ہے یہ کہاں سے آیا مولانا صاحب، اور عید کے تاریخی پس منظر پر مولانا صاحب آپ سے ہم جانیں گے، لیکن یہ جو لفظ عید ہے اس کا مصدر کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اور کیوں اسے عید کے نام سے موسوم کیا گیا؟ دیکھیے، عید اصل میں عود سے بنا ہے۔ ہاں، ہم اردو میں بھی اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، عود کر آنا۔ ہاں ہاں، عود کا مطلب ہوتا ہے لوٹ کر آنا۔ بے شک، تو یوں تو سال کا ہر دن لوٹ لوٹ کے آتا ہے، اس لحاظ سے تو کوئی نیا پن نہیں ہے، لیکن عام دنوں میں کوئی خصوصیت نہیں ہوتی۔ عید کے دن کا، تہوار کا پورے سال انتظار ہوتا ہے، اس لیے جب عید آتی ہے تو اس کے لوٹ کر آنے کی خاص خوشی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا، ہر قوم کی کوئی نہ کوئی عید، کوئی تہوار ہوتا ہے، کوئی خاص خوشی کا دن ہوتا ہے، یہ ہمارے عید کا دن ہے۔ تو عید اصل میں لوٹ لوٹ کر آنے والی خاص خوشی کا دن ہے۔ ہفتہ وار عید کو جمعہ کہا گیا ہے، جمعہ ہفتے میں ایک مرتبہ آتا ہے، لیکن ہفتے وار عید کو جمعہ کہا گیا ہے۔ جمعہ اصل میں، حالانکہ ہر جتنی مرتبہ ہفتے میں جمعہ آتا ہے اتنی مرتبہ بدھ بھی آتا ہے، اتنی مرتبہ منگل بھی آتا ہے، لیکن جو خصوصیت جمعے کی ہے وہ دوسرے دنوں کی نہیں ہے، اس لیے جمعے کو بھی عید الایام کہا گیا ہے۔ تو یہ عید کا دن جو ہے اصل میں لوٹ لوٹ کے آتا ہے، خوشیاں لے کر آتا ہے۔ اس کے ساتھ جو خوشیاں، یادیں وابستہ ہوتی ہیں وہ کسی اور دن کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اس میں لوگوں کی خوشیوں کا جو ایک خاص منظر ہوتا ہے، خاص کیفیت ہوتی ہے، خاص اہتمام ہوتا ہے، اور خاص طور پر ابھی جو آپ نے ذرا سا ذکر کیا تھا کہ بڑی عید، چھوٹی عید، شرعی لحاظ سے تو بڑی عید ہے بقرعید اصل میں، عید الاضحیٰ۔ جی، عید الاضحیٰ جو ہے وہ زیادہ بڑی عید ہے، لیکن ہم لوگ چونکہ ایک بہت لمبے انتظار کے بعد آتی ہے یہ عید، اس لیے ہم لوگ اپنے سماج میں، ہمارے ہاں عید کا اہتمام، عید الفطر کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ کپڑے بھی اس کے لیے بنتے ہیں، بہت سارے غریب لوگ جو ہے اس میں جو کپڑے بنے انہی سے بقرعید بھی منا لیتے ہیں۔ پھر رمضان بھر روزے سے رہتے ہیں، اور پھر فطر کا دور جو گھوم کر آتا ہے واپس، مجھے کھانے پینے کی آزادی مل جاتی ہے، کھانے پینے کی جو آزادی جو مہینے بھر تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خود ساختہ پابندی تھی، ایک پابندی تھی، اس پابندی سے ہم آزاد ہوتے ہیں۔ اس بات کی وجہ سے عید الفطر کی خوشی ہمیں زیادہ ہوتی ہے۔ صاحب نے فرمایا کہ بار بار لوٹ کر کے آنے والا دن، جی، ہماری زندگی میں، آپ سب کی زندگی میں، تمام ناظرین زندگی میں دن بار بار لوٹ کر کے آئے۔ جی، تو اسی کے جو پس منظر، جیسے شوفتہ صاحبہ کہہ رہی تھی، تو مولانا صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کیا اس کا پس منظر ہے عید کا؟ دیکھیے، عید کا جو پس منظر ہے، اللہ رب العزت نے یہ جو ہم کو اور آپ کو جو عید عطا فرمائی ہے، چونکہ رمضان شریف میں اللہ رب العزت نے روزے رکھوائے، تو دن بھر صبح سے لے کے شام تک بھوکے پیاسے رہے، سحری کی، افطار کیا، اور دھوپ کی تپش ہے، گرمی کی تپش ہے، لو ہے، تمام چیزیں اس کو آدمی برداشت کرتا ہے، انگیز کرتا ہے۔ حالت کبھی کبھی ایسی ہو جاتی ہے کہ جناب آدمی تھوک بھی نہیں نکل پاتا ہے، جی، اور ہونٹ سفید ہو جاتے ہیں، پریشانی کا عالم ہوتا ہے، لیکن وہ بندے مومن ان تمام چیزوں کو انگیز کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، اس بنیاد پر کہ اس نے سن رکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔
افطار کرتا ہے، افطار کرنے کے بعد میں بالکل اس کا بدن نڈھال ہو چکا ہوتا ہے، بدن ٹوٹ چکا ہوتا ہے. اب اللہ کا منادی آواز دے رہا ہے عشاء کی نماز کے لیے. عشاء کی نماز کے لیے گیا، عشاء کی نماز پڑھی، پھر اس کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھ رہا ہے. تراویح کی نماز کے اندر کافی لمبی نمازیں ہوتی ہیں، قرآن شریف کی تلاوت ہے اور کبھی سن رہا ہے کبھی سنا رہا ہے. تو کل قیامت کے دن قرآن کریم یہ بارگاہ الہی میں کھڑا ہوگا اور دست بستہ اللہ رب العزت عرض کرے گا کہ اللہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا، یہ آپ کی بندگی کرتا رہا، سنتا رہا، سناتا رہا، یا اللہ اس کو معاف فرما کر کے جنت میں داخل فرما دے. تو جس طریقے سے ایک مزدور ہے، مزدوری کر کے ایک حقیر مالک کے سامنے شام کو جاتا ہے اور دست سوال دراز کرتا ہے، 2-4 10 روپے 100 روپے 500 روپے وہ مالک دیتا ہے، ایسے ہی ہم لوگوں نے چونکہ پورے مہینے مزدوری کی ہے، اللہ کی بندگی کی ہے، اب ہم لوگوں نے اپنے پسینے صاف کر کے، کپڑے صاف کر کے، نہا دھو کر کے عیدگاہ میں آئے ہیں اور بارگاہ الہی میں اپنا دست سوال دراز کیے ہوئے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں. تو اللہ رب العزت اس رمضان کی اب ہم لوگوں کو مزدوری دے رہا ہے. اب مزدوری یہ ہے، اللہ فرماتا ہے قیل ارجعوا کہ یہاں سے تم لوگ لوٹ جاؤ، بخشے بخشائے لوٹ جاؤ، ہم نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ قرآن پاک جو ہے وہ سفارش کرے گا، ہاں کہ یہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکا. روزہ یہ کہے گا میں نے اسے دن بھر کھانے سے روکا. اب آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے انعامات دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں دیکھیں کہ وہ چیزیں جو فرض کی ہیں وہ دراصل ہمارے لیے بخشش اور رحمت کا وسیلہ بھی ہیں. اب یہاں ایک سوال آتا ہے کہ اسلاف کی جب زندگی پر نظر ڈالتے ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، عید کے دن بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. لوگوں نے کہا امیر المومنین آج تو خوشی کا دن ہے، آج عید کا دن ہے، آپ رو رہے ہیں؟ کہنے کہ کیسے نہ رو، میں کیسے خوشی منا سکتا ہوں، یا میں کیسے اس بات پر اطمینان کر سکتا ہوں کہ میں نے جو نیک اعمال کیے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے. تو ہم اپنی زندگیوں کا جب محاسبہ کرتے ہیں، اسلاف کی زندگی کو دیکھتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کی زندگی، کہ وہ پل پل یہ سوچتے تھے کہ نہ جانے میرے عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے بھی کہ نہیں. تو ہم جب اپنا احتساب کریں مولانا صاحب، خود کو کہاں پاتے ہیں؟ یہ بات بالکل صحیح کہی آپ نے. ہم لوگ عید کو یوم الجائزہ کہا گیا ہے، انعام کا دن ہے، لیکن انعام مانگنے کا حق اس کو ہے اور اس کا منہ ہے جس نے کوئی کارنامہ انجام دیا. ہم نے جو عبادت کی ہے، ہم میں سے کوئی آدمی بھی اس بات کو دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے عبادت کا حق ادا کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں ما عبدنا کا حق عبادتک ما عرفنا کا حق معرفتک، تیرے شایان شان ہم عبادت پیش نہیں کر سکے، تو جو ہستی جو کچھ ہے ہم تجھے پہچان نہیں سکتے. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرنے کی قابل عبادت ہم نہیں کر سکے، تو ہم میں سے کون آدمی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو انعام مانگنے کے تو ہمارا منہ نہیں ہے، لیکن یہ اس کی شان کریمی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہاں تم نے کوئی کارنامہ کیا ہے، آؤ تمہیں انعام دوں گا میں. تو صحیح بات یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں، جب روزہ رکھتے ہیں، کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، تو ہمارے اندر کا واقعتاً جو احساس اور جذبہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ اعتراف کرتے ہیں کہ پروردگار اللہم انی ظلمت نفسی. نماز کے اخیر میں ہم جب ساری نماز پوری ہو گئی، 2 یا 4 رکعت جو ہمیں پڑھی تھی جب پڑھ لیں اور قاعدے اخیرہ میں ہم بیٹھے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی، پروردگار میں نے اپنے نفس سے بہت ظلم کیا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ بندے اگر قصور نہ کرتے، قصور تھا ہمارا رب العالمین کے بارگاہ میں پیش ہونے کا، ہمارا وجود ہی نہیں ہے، ہمارا چہرہ ہی نہیں ہے، ہمارے الفاظ نہیں ہیں. ہم اپنی زبان سے اللہ کا نام لیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں، اس قابل یہ زبان نہیں ہے. 1000 بار بشویم دہن زمشک و گلاب، کسی شاعر نے بہت عمدہ بات کہی ہے، 1000 بار بشویم دہن زمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. اب بھی 1000 مرتبہ اپنی زبان کو مشک اور گلاب سے دھو لوں اور پھر اللہ کا نام لوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں، انتہا درجے بے ادبی ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں، تو ہماری زبان اصل میں اس قابل ہی نہیں ہے. اس لیے ہم اعتراف کرتے ہیں کہ پروردگار عبادت تو بنائے گا اگر تیری نظر میں عبادت کے قابل ہوگا. ہم نے تو ایک عمل کیا ہے اور ہم اپنے قصوروں کا یاد کرتے ہیں. ہم اس قابل نہیں تھے کہ تیرا نام لیتے، یہ پیشانی اس قابل نہیں تھی کہ تیرے سامنے رکھی جاتی، یہ زبان اس قابل نہیں تھی کہ تیرا کلام سے دہرایا جاتا. بس تو اسے عبادت بنا کر قبول فرما لے تو تیرا احسان ہے. شفتا صاحبہ آپ کی اجازت سے، مولانا صاحبہ کی اجازت سے ایک کالر ان کو شامل کر لیتے ہیں.
جی حسن صاحب ہیں ہمارے ساتھ. فرمائیے حسن صاحب. جی حسن صاحب. ہیلو جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شگفتہ میم اور عالف صاحب کو عید کی بہت بہت مبارکباد, ساتھ میں مولانا کو بھی. جی آپ سب کو آپ بھی کو بھی بہت مبارک. بہت مبارکباد. جی میں سوال کرنا چاہ رہا تھا ایک. جی 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 سوال کیجئے حسن صاحب. سوال یہ ہے کہ عید کے دن اپنے بزرگوں جو مرحوم ہیں ان کے لیے کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ انہیں زیادہ سے زیادہ صالح ثواب ہو, ان کی مغفرت کے لیے ان کو ثواب پہنچے. بہت عمدہ سوال ہے. اور یہاں ایک چھوٹا سا اضافہ آپ کے سوال کے ساتھ یہ بھی کر دیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی میں درپردہ کچھ غم ہوتے ہیں, یا حال میں ہی ان کے کسی عزیز و اقارب کا, والدین کا انتقال ہو, تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم عید نہیں منائیں گے. تو ایصال ثواب کے ساتھ ایک چھوٹا سا سوال یہ بھی آتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ عید جو ہے وہ 30 دن کے روزے کے بعد آئی ہے اور سنت رسول ہے. عید کا منانا چاہے بے شک سادگی سے ہی منائیں, لیکن ایسے لوگ کس طرح عید کا اہتمام کریں؟ دیکھیے عید تو خوشی کا دن ہے, اور جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی کا دن دیا ہے تو اس میں خوشی نہ منائیں تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ناشکری اور ناقدری ہوگی. اس لیے عید تو منانی چاہیے. کسی کو کوئی غم پیش آیا ہے, چند ہی دن پہلے کسی عزیز کا انتقال ہوا ہے, کوئی اور بڑا حادثہ ہو گیا ہے جو دل و دماغ پر ابھی تک طاری ہے, اس کو کچھ دیر کے لیے بھلا دیجئے. ساری دنیا کے ملت اسلامیہ کے افراد خوشی منا رہے ہیں, ہم بھی ان کے ساتھ خوشی منائیں. اس غم کو کچھ دیر کر دبا کر اور خوشیوں کا غلاف اس کے اوپر چڑھا دے تو وہ بھی انشاءاللہ خوشی بن جائے گا. اور یہی بات, بہت اچھی بات پوچھی ہے انہوں نے کہ اپنے مرحومین کو کس طرح سے ہم اپنی خوشیوں میں شامل کریں. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم غرباء اور مساکین کے ساتھ ہمدردی کریں. آپ حضرات کو یاد ہے کہ چند روز پہلے ہم نے جو صدقہ فطر ادا کیا تھا, وہ صدقہ فطر کے ساتھ ساتھ صدقہ فطر تو ہمارے اعمال کی خامیوں کو دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ غرباء و مساکین کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے اور ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے ان کے لیے کپڑے, ان کے لیے تحفے, ان کے لیے کھانا اور پینا, پھل اور دوسری عیدی کے نام سے کچھ نہ کچھ ان کی مدد کریں. اور دل میں یہ نیت کر لیں کہ ہم نے جو یہ دیا ہے ان کو, غریبوں کی خوشی کی کوشش کی ہے, اس کا ثواب ہمارے فلاں مرحوم کو پہنچ جائے یا تمام مرحومین کو پہنچ جائے, تو ان کو بھی یاد آئے گا کہ انہوں نے اپنی خوشیوں میں ہمیں فراموش نہیں کیا, انہوں نے ہمیں یاد رکھا. یہ عید منا رہے ہیں تو ہمیں بھی عید کی خوشیوں میں شامل کر رہے ہیں. جی مولانا صاحب, مجھے ایک اور ذہن میں ابھی آیا کہ جیسے 2 عیدیں ابھی بات ذکر کیا, تو ایک عید کے بارے میں کہا گیا ہم جاتے ہیں جب وہاں پر عیدگاہ کے لیے نماز کے لیے ادا کرنے کے لیے, تو اس وقت ہم بغیر کچھ کھائے پیے جاتے ہیں. لیکن عید کے لیے کھانا کھا کر کے جانا, کچھ بھی کھا کر کے جانا سنت قرار دیا گیا. کچھ وجہ یا کیا اس کے پیچھے راز ہے؟ جی مولانا صاحب. چونکہ آپ علیہ السلام کا کوئی مسئلہ اور کوئی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی ہے, اور عام طور سے یہ اعلان ہوتا تھا آپ کی طرف سے کہ بھئی چونکہ آج خوشی کا دن ہے, افطار کا دن ہے, تو آپ گویا کہ اعلانیہ طور پر اس بات کا اظہار کیا کرتے تھے کہ بھئی ہم نے افطار کر لیا ہے, اور ہم نے کھجور کھا کر کے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہاں آج روزہ نہیں ہے اور آج عید کا دن ہے, افطار کا دن ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خالی پیٹ, جو اطباء حضرات نے لکھا ہے کہ خالی پیٹ اگر آپ ہیں تو سب سے پہلے اس کے اندر کوئی ایسی چیز جائے جو میٹھی ہو, تو انسان کی طبیعت کے لیے, معدے کے لیے, اس کے لیے زیادہ بہتر ہوتی ہے اور اچھی ہوتی ہے. یہاں ایک سوال اور بھی ہے, ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا, اس میں کیا حکمت ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل بھی حکمت سے خالی نہیں ہے, تو ایک راستے سے جانا عیدگاہ کی طرف اور دوسرے راستے سے آنا, جو حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ عام طور سے جس راستے سے آپ گئے ہیں دوسرے راستے سے اگر آپ آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو قدم ہیں اس میں اضافہ ہو. یہ راستہ چھوٹا تھا, وہ راستہ لمبا ہے, یہ راستہ لمبا ہے, وہ راستہ چھوٹا ہے, تو قدم اس میں آپ کے تفاوت ہو جائیں گے, زیادہ ہو جائیں گے. اس اعتبار سے جتنے زیادہ آپ کے قدم پڑیں گے اتنا ہی آپ کو نیکیاں اور ثواب ملیں گے. اس میں ایک چیز اور ذہن میں آتی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس کسی زمین کے ٹکڑے پر کوئی عبادت ہوتی ہے تو وہ گواہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ فلاں بندے نے میرے اوپر کھڑے ہو کر یہ عمل کیا ہے. تو جس راستے سے ہم گئے ہیں ایک مرتبہ وہ بھی ہمارا گواہ ہو گیا, اور جس راستے ہم واپس آئے وہ بھی اس بات کا گواہ ہو گیا کہ اس نے یہاں پر عید کی نماز سے واپسی کرتے ہوئے
میرے اوپر حاضری دی تھی، میں اس کا گواہ ہوں. جی اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی یہ ہے کہ ہم جب دونوں راستوں سے جا رہے ہیں تو ایک شان و شوقت بھی اظہار ہو رہی ہے. سب کو معلوم ہو رہا ہے کہ عید ہے، ان کا تہوار ہے، تو اس سے عظمت و جلالت امت مسلمہ کی، قوت و شوکت کا، شان و شوکت کا اظہار بھی ہوتا ہے. اور جذبہ اگر ہمارا نیک ہو تو ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ اس راستے میں کوئی غریب مسکین ہے تو ہم اس کی بھی مدد کرتے چلیں. کوئی خوشی میں شریک نہیں ہو سکا ہے، اس کے کپڑے میلے بتا رہے ہیں، کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے، تو اس کا حال بھی ہمارے سامنے آئے اور ہم اس کے ساتھ ہمدردی کریں. اس لیے کہ ہم شہر المواسات سے گزر کے آئے ہیں. ابھی رمضان کا مہینہ شہر المواسات، ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے. اور عید الفطر سے پہلے ہم نے صدقہ فطر ادا کیا تھا. اب صدقہ فطر سے بھی ہم فارغ نہیں ہوئے ہیں. زندگی کا ہر لمحہ غربا و مساکین کے حصے میں خوشی لانے کے لیے ایک ترغیب ہے. تو اس میں یہ بھی ترغیب ہے کہ گزرتے ہوئے کچھ مختلف لوگوں پر نظر پڑے گی تو ہم ان کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ تو آپ سب کو یاد ہوگا جب وہ عیدگاہ کی طرف جا رہے اور ایک بچہ راستے میں رو رہا تھا. پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں یتیم ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، سارے میرے دوست اور جو ہیں وہ لوگ اچھے اچھے کپڑے پہن کر کے جو ہے وہ عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اسے کہا کہ اپنے گھر لے گئے، اسے نہلایا دھلایا، اپنے نوازوں میں سے کسی کے کپڑے پہنائے اور پوچھا کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرو گے کہ محمد تمہارے باپ ہوں، عائشہ تمہاری والدہ ہوں، فاطمہ تمہاری بہن ہوں. اور جب وہ بچے کی آپ دیکھیں کہ پل بھر میں پوری کائنات، پوری دنیا بدل گئی. تو یہ ہر لمحہ، ہر پل یہ ترغیب ہے انسان کے لیے کہ شہر المواسا ختم نہیں ہوا ہے. ہمدردی کا، غمخواری کا مہینہ، اس کے دریچے بند نہیں ہوئے ہیں، بلکہ یہ تو صرف ایک رہ گزر ہے، ایک موڑ ہے، اور اس کے آگے کئی موڑ آئیں گے زندگی میں. اور شہر المواسات میں تو اس کی ٹریننگ دی گئی ہے. اب وہ ٹریننگ ہونے کے بعد، وہ تجربہ ہونے کے بعد اب سال بھر اس مواسات کا اظہار ہونا چاہیے. جیسے کہا کہ صرف رمضان تک ہی ہم نیک کاموں کو محدود نہ کر دیں، بلکہ یہ تو 30 دن کا ایک تربیتی پیریڈ تھا، ایک دورانیہ تھا جس میں کہ نفس کشی بھی تھی، جس میں ہمدردی بھی تھی، غمخواری بھی تھی، اور اسلام کے جو احکامات ہیں ان پر حتی المقدور عمل آوری بھی تھی. لیکن اس پریکٹس کو، اس ریاضت کو اپنی زندگی کے باقی دنوں میں کس طرح انسان اس پر کاربند ہو یا کس طرح نافذ کرے اپنی زندگی میں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے رمضان مبارک کے آخری ایام آئے، وہ ذوق و شوق، وہ جذبہ، وہ جوش و خروش وہ مفقود ہوتے ہوتے عید کے بعد تو پھر ایسا لگتا ہے جیسے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہاں ہم نے کر لیا جو ہمیں کرنا تھا، مزید کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ ابھی تو شیطان بھی آزاد ہے اور نفس بھی سرکش ہونے کو ہے. تو کیا کریں؟ اصل میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان شریف کے اندر وہ لوگ جو گناہوں میں ڈوبے رہتے تھے، ایک شرابی شراب پیتا ہے، گنہگار گناہ کرتا ہے، اور بہت سارے خرافات کرنے والے خرافات کو چھوڑ دیتے ہیں، گناہوں کو ترک کر دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں. گناہوں کا زور بڑا کم ہو جاتا ہے، اور اکثر و بیشتر کوشش یہ کرتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، تراویح کی نماز پڑھ لیں. ایک عام سی فضا بن جاتی ہے اور اس فضا کے اندر کام کرنا بڑا آسان سا ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت یہ جو ماحول فراہم کر رہا ہے، جو موقع دے رہا ہے، اس موقع کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو ٹریننگ دے رکھی ہے کہ آپ کاروبار کر کے، روزگار کر کے، بزنس کر کے، یہ تمام مصروفیات میں مشغول ہونے کے باوجود بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں. ڈاکٹر ہے تب بھی نماز پڑھ رہا ہے، وکیل ہے تب بھی نماز پڑھ رہا ہے، پروفیسر وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے. غرض ہے کہ ہر کوئی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے. تو آخر غیر رمضان کے اندر وہ کیا مصیبت آ جاتی ہے، کیا پریشانی آ جاتی ہے اور کیا مجبوری آ جاتی ہے کہ آدمی نماز کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. تو جہاں آپ نے رمضان کے اندر وقت نکال کر کے یہ سارے عبادات کیے ہیں اور آپ کی تجارت پر کوئی فرق نہیں پڑا ہے اور آپ کی ڈیوٹی میں کوئی فرق نہیں پڑا ہے، آپ کے کاروبار میں کوئی فرق نہیں پڑا ہے، اسی طریقے سے آپ کا وہی معمول جو رمضان میں تھا وہی معمول آپ کا غیر رمضان کے اندر ہونا چاہیے. یہ اللہ رب العزت بار بار رمضان شریف لا کر کے ٹریننگ دے رہا ہے. کچھ اصلاح اس رمضان کے اندر ہو گئی ہے، کچھ اصلاح آگے رمضان کے اندر ہو رہی ہے، کچھ اصلاح آگے رمضان کے اندر ہو رہی ہے. جیسے ہم نے کپڑا پہن رکھا ہے تو ظاہر سی بات ہے کپڑا ایک دن صاف رہے گا، 2 دن صاف رہے گا، 3 دن صاف رہے گا، اس کے بعد یہ میلا ہو جائے گا. ایسے ہی ہمارے نفس کا مسئلہ ہے، طبیعت کا مسئلہ ہے. کچھ میل اس رمضان کے اندر دور ہو گئی ہے، کچھ میل آگے رمضان کے اندر دور ہوگی، کچھ میل آگے رمضان کے اندر دور ہوگی. تو اللہ رب العزت یہ موقع ہم کو فراہم کر رہا ہے تزکیہ نفس کرنے کا، اپنے نفس کو پاک کرنے کا اور اپنے آپ کو اپنے گناہوں کو دھونے کا. بالکل دل کے زنگ کو دور کرنے کا.
ایک چیز مجھے اور ذہن میں آ رہی ہے، جب ہم تراویح میں قرآن مجید پورا کرتے ہیں تو آپ نے حفاظ کو دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید پورا کرنے کے بعد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھنے کے بعد فوراً ہی وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اگلا قرآن مجید شروع کر دیتے ہیں، جی جی، اور الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ چند آیتیں پڑھ کر پھر اس کے بعد روکتے ہیں۔ یہ اس میں ایک پیغام ہے، یہ سنن دارمی کی روایت ہے جو علامہ سیوطی نے بھی اتقان میں نقل کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں اس کے اندر یہ سبق ہے کہ فراغت کا احساس ہی نہیں آنا چاہیے کہ ہم قرآن مجید سے فارغ ہو گئے، فارغ نہیں ہے، زندگی کا ہر لمحہ اس کو فراغت نہ سمجھیے۔ اس کے بعد ایک اور عمل ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عمل کے بارے میں کہ الحال المرتحل، سفر کر کے واپس آیا ہے اور ایک نیا سفر اس نے شروع کر دیا، سورہ ناس تک پڑھ کے قرآن مجید پورا کیا ہے، دوسرا قرآن شریف سورہ بقرہ شروع کر کے پھر شروع کر دیا ہے، فراغت کا احساس ہی نہیں۔ اس لیے عید سے فارغ ہو کر یہ نہ سمجھیے کہ اب روزوں سے فارغ ہوئے، رمضان سے فارغ ہوئے، عمل سے فارغ ہوئے، فراغت نہیں ہے، زندگی کا آخری سانس تک یہ عمل ہے، مسلسل ہے اور مسلسل جاری رہنا چاہیے۔ بالکل، یعنی ہر انجام جو ہے ایک نئے آغاز کی تمہید ہے۔ جی جی جی۔ اچھا وہاں صاحب، جیسے آج تو عید کا دن ہے اور الحمدللہ خوشی کا دن ہے، تو اس کے اندر جیسے ابھی بات ہوئی تھی، شوکت صاحبہ نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی یتیم بچے کو لے گئے، جی، ہمیں ان غریب ناداروں کو کس طرح سے اپنی خوشیوں میں شامل کریں؟ جیسے کہ شوکت صاحبہ کو یاد ہوگا، حالانکہ یہ تو اس میں جو ڈپارٹمنٹ ہی نہیں کا ہے، جو قصے سناتی ہیں منشی پریم چندر کا وہ کہانی عید کا دن، ہاں عیدگاہ جو ہے شوکت صاحبہ کے ہر کوئی حامد جو ہے خالی نہ رہ جائے۔ جی، کوئی حامد جو ہے وہ خالی نہ رہ جائے، لیکن اس حامد کے پاس بھی تو چمٹا تھا۔ مولانا صاحب، ہم عیدگاہ پر بھی بات کریں گے، یہ افسانہ پریم چند کا بہت مشہور ہے، جس میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کی دادی ہے امینہ۔ اب وہ اس کے پاس شاید 2 پیسے ملتے ہیں اس کو اپنی دادی کے پاس سے، اب اس کے جو باقی دوست ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے کھلونے، کوئی بندوق خریدتا ہے، کوئی سپاہی خریدتا ہے، کچھ الگ الگ کھلونے لیتا ہے، لیکن اس کے پاس صرف 2 پیسے ہوتے ہیں۔ اب یہ سوچتا ہے کہ ان 2 پیسوں سے میں کیا کروں؟ اب ان کے کھلونے دیکھ کر کے وہ للچا بھی رہا ہے، اور وہ سب جو ہے وہ شیخی بھی بگھار رہے ہیں، وہ سب ڈینگے مار رہے ہیں کہ بھئی میرا کھلونا تو ایسا ہے، میرا کھلونا ایسا ہے، اور یہ خریدتا ہے بیچارہ اپنی دادی کے لیے چمٹا۔ ان کے کھلونے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن جب یہ دادی کے پاس لے کر آتا ہے تو دادی پوچھتی ہے کہ تم نے ان 2 پیسوں کا کیا کیا؟ تو کہتا ہے کہ میں نے ان سے یہ چمٹا خریدا۔ کہتا ہے، دادی کہتی ہے ارے بے وقوف، کوئی مٹھائی خرید لیتے، کوئی ایسی چیز خریدتے جس سے تیرا دل خوش ہوتا۔ تو وہ کہتا ہے کہ دادی روٹی بناتے ہوئے آپ کے ہاتھ جل جاتے تھے نا، تو میں یہ چمٹا آپ کے لیے لایا ہوں۔ تو وہ اس کو گلے سے لگا لیتی ہے۔ تو ایسے بہت سارے حامد ہمارے سماج میں ہیں، یتیم بھی ہیں، نادار بھی، اپنی خوشیوں کو دبا کر کے خوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مولانا صاحب ان کے در تک پہنچنے والے بہت کم ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ابھی بہت سارے اہل خیر موجود ہیں، حساس لوگ موجود ہیں، لیکن پھر بھی ان کا درد ایک دن کا نہیں ہوتا، برسوں لگ جاتے ہیں اس درد کو یا ان زخموں کو مندمل ہونے میں۔ تو صدقہ و خیرات کو صرف رمضان تک کیوں محدود کرتے ہیں لوگ؟ اس عمل کو جاری و ساری رکھنے کی ضرورت ہے۔ کس طرح جاری و ساری رکھا جائے؟ دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ ادخال السرور علی المؤمن، کسی مومن بھائی کے دل کو خوشی پہنچانا سب سے بڑی نیکیوں میں ایک نیکی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت نقل کی ہے، صحیح مسلم میں بیان کی گئی ہے کہ ادخال السرور علی المؤمن عظیم نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، اور مومن کو خوشی پہنچنے کے لیے بہت بڑا کارنامہ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی چھوٹی سی چیز سے بھی مدد پہنچ جاتی ہے۔ ہم گزر رہے ہیں، بڑے میاں کوئی ساتھ گزر رہے تھے، ادھر ہی وہ بھی جا رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک وزن ہے جو ان کو اٹھانا مشکل ہو رہا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، ہم نے کہا چچا میاں مجھے دے دیجیے تھوڑی دیر کے لیے، میں بھی آپ ہی کی طرف چل رہا ہوں، اور وہ وزن اٹھا کے ہم نے اور اٹھا لیا، اور وہ ساتھ چل رہے ہیں، ان کو سانس لینے کا موقع ملا۔ اتنے سے ہمیں کوئی پیسہ نہیں خرچ کرنا پڑا، کوئی وقت نہیں دینا پڑا، کوئی اور کا اپنا کوئی حرج نہیں کرنا پڑا، لیکن اس کو راحت مل گئی۔ ہمیں جانا تھا اس طرف، بڑے میاں کو جانا تھا اس طرف، ہم نے کہا چچا میاں آپ کدھر جائیں گے؟ انہوں نے کہا میں ادھر جاؤں گا۔ انہوں نے کہا میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں۔ میں اپنے کام کو چھوڑ کر اور تھوڑی دیر ان کے گھر تک گیا، اور جا کے ان کا وزن میں نے ان کے دروازے پر رکھ دیا۔ یہ کام اتنا بڑا ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی بڑا کارنامہ نہیں کرنا پڑ رہا ہے۔ تو دل کو خوش کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیز ہے، بس جذبے کی ضرورت ہے کہ دوسرے کو میری طرف سے راحت پہنچ جائے، پیسے سے پہنچ جائے، عمل سے پہنچ جائے، میری باتوں سے پہنچ جائے، چبھتے ہوئے الفاظ چھوڑ کر اس کے بدلے میں اچھے الفاظ کہہ دوں۔ ایک بڑے میاں ادھر سے آ رہے ہیں، ایک نوجوان ادھر سے جا رہا ہے، اور بے خیالی میں کاندھا ٹکرا گیا،
اب ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جوان آدمی کہے بڈھے دکھائی نہیں دیتا، ایک یہ بھی انداز ہے چپتے ہوئے جملہ بولنے کا، ایک یہ بھی انداز ہے کہ چچا میاں معاف کیجیے گا تکلیف تو نہیں ہوئی آپ کو. جی تو وہی الفاظ ہیں، جی زبان کے الفاظ جو ہیں یہ زخم بھی دے دیتے ہیں اور یہ مرہم بھی بن جاتے ہیں. جی جراحات السنان رحل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان. شاعر نے کہا ہے کہ زبان سے جو زخم دیے جاتے ہیں وہ کبھی بھرتے نہیں ہیں، اور ولا یلتام جراحات السنان رحل تیام، جو بھالوں سے زخم لگتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں، لیکن زبان سے جو زخم لگتا ہے وہ کبھی بھرتا نہیں ہے. اس لیے آدمی بڑی شان سمجھتا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا. یہ شیطانی جرأت تو ہو سکتی ہے، رحمانی طریقہ یہ نہیں ہے. رحمانی طریقہ یہ ہے کہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدر کے جو طائف کے موقع پر جو عمل کیا تھا، پیغمبرانہ طریقہ اور ایمانی طریقہ اور اللہ کا پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ دکھ پہنچانے والوں کو بھی راحت پہنچائی جائے اور ان کے لیے بد دعا تک نہ کی جائے. اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے رہے تھے، بد دعا کرتے اور فرشتے آ گئے تھے اس کام کے لیے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے میرا پیغام نہیں مانا ہے، ان کے اولادیں مانیں گے، اور آج مان رہے ہیں. آج وہ طائف جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں کا مرکز ہے. تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اپنی خوشی کے وقت میں ہم کبھی یہ نہ بھولیں کہ ہمیں دوسروں کی راحتوں کو بھی تلاش کرنا چاہیے، اور کس کو کس طرح سے راحت پہنچے گی یہ جذبے کی بات ہے. ہم چاہ لیں تو کسی نہ کسی طرح سے ہم راحت پہنچا سکتے ہیں. جی مولانا صاحب، جیسے ابھی بات ہوئی اور ابھی شوکت صاحب نے منشی پریم چند کی کہانی بتائی ہے، مولانا صاحب بات کر رہے ہیں ہماری ٹریننگ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ دے دیا. اب ہمارے بچے جو ہیں اگر کسی بچے کو اس طرح سے دیکھتے ہیں تو ان بچوں کو ہم کس طرح سے تیار کریں، کس طرح کہ ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کر لو؟ دراصل یہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کے اوپر موقوف ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کیسی کر رکھی ہے اور تعلیم کیسی دے رکھی ہے. اور جس طرح کا گھرانہ ہوتا ہے، جس طرح کا ماحول ہوتا ہے، جس طرح کے ماں باپ کی ٹریننگ اور تربیت ہوتی ہے، اسی طریقے سے بچوں پر اس کے اثرات ہوتے ہیں. مجھے یاد آتا ہے کہ تقریباً 8-9 سال پہلے جو ہمارا بڑا بیٹا تھا وہ 8-9 سال کا تھا، احمد نام اس کو، محمد احمد نام. تو عید کی نماز سے ہم لوگ واپس آ رہے تھے، اس کے ہاتھ میں 10 کی بہت سارے نوٹیں تھیں. تو بہرحال میں کہا بھی کرتا ہوں جب مسجد سے نکلتا ہوں تو بہت سارے وہاں فقراء سالین ہوتے ہیں کہ بھئی اپنے ہاتھ سے دو، تاکہ کم سے کم یہ کہ آگے جذبہ پیدا ہو اور اس طرح کی عادت بن جائے بچوں کی. تو وہ 10 روپے وہ بچہ نکال کے لوگوں کو دینا شروع کر دیا. اچھا جب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بہت سارے سائل ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ بھئی ہمیں مل جائے اور ہمیں مل جائے اور ہمیں مل جائے. تو جب دوڑے اس کی طرف سائل بہت سارے تو اس نے سوچا کہ شاید یہ ہم کو دوڑا رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. تو گھبرا کے بھاگنا شروع کر دیا. وہ تو جتنے تھے اس نے جو 150 اس کے پاس میں رہے ہوں گے اس نے سب چھوڑ دیا ان لوگوں کی طرف. کسی نے 10 اٹھایا، جس کی جو مقدر میں تھا اس نے اٹھا لیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی ٹریننگ، اس طرح کی تربیت بچوں کو دینی چاہیے اور بتلانا چاہیے، اور تاکہ یہ کہ آئندہ فیوچر کے اندر ان کے مزاج میں، ان کی طبیعت کے اندر اس طرح کی بات آئے. اور جہاں تک بات ہے خوشی پہنچانے کی، تو کم سے کم درجے کی خوشی تو یہ ہے کہ القی اخاک بوجہ طلق. آپ جب کسی سے مل رہے ہیں تو خندہ پیشانی کے ساتھ میں مسکراتے ہوئے مل جائیں، تو کم سے کم آپ کی مسکراہٹ سے اگلے آدمی کو سکون پہنچ جائے. اور صدقہ ہے مسکرا کر اپنے بھائی کو دیکھنا، یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے. کالر کو شامل کر لیتے ہیں. حیدر علی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی حیدر علی صاحب، آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو. حیدر صاحب آپ کو میری آواز مل رہی ہے؟ ہلو. جی حیدر صاحب آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. عارف سر، آپ کو شگفتان کو، دونوں مولانا صاحب کو بہت بہت عید کی مبارکباد. آپ کو بھی، آپ کے تمام اہل خانہ کو حیدر صاحب بہت بہت مبارکباد. جی شکریہ. میرا ایک سوال تھا مولانا صاحب سے. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے عید کے موقع پر جب نماز ہوتی ہے صبح، اور کئی جگہ پہ ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ مسجد میں جگہ کم پڑ جاتی ہے، تو کئی مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کہ 1 بار 2 بار 3 بار جو ہے عید کی نماز کو دوہرا لیا جاتا ہے. تو کیا یہ جائز ہے؟ ایسا کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ. جی دیکھیے، جب جگہ تنگ ہو اور جب جگہ پڑھنے کے لیے ناکافی ہو رہی ہو تو ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن امام دوسرا ہونا چاہیے. جس نے پہلے عید کی نماز پڑھا دی ہے وہی اس دوسری نماز کو وہ نہیں پڑھائیں گے، کیونکہ اور صاحب ہوں گے وہ نماز پڑھائیں گے. جی
مولانا صاحب، آپ نے اپنے صاحبزادے کی عید کا واقعہ تو سنایا، آپ اپنے بچپن کی ذرا یادوں کو تازہ کریں. آپ جب چھوٹے تھے تو عید کیسی ہوتی تھی؟ عید کی سب سے زیادہ خوشی کس چیز کی ہوتی تھی؟ عیدی کی خوشی ہوتی تھی کہ نئے کپڑوں کی خوشی ہوتی تھی؟ اپنے اس زمانے میں آپ کے بچپن میں یا لڑکپن میں جی سچ پوچھے تو عید تو بچوں کی ہوتی ہے، جی اور وقت کے ساتھ ساتھ جذبے جب بالغ ہونے لگتے ہیں تو عید کی خوشیاں شاید آہستہ آہستہ کم ہوتی ہیں لیکن وہ چیز جو بچپن کی عید ہے، عید کی جو یادیں ہیں وہ ہمیشہ تر و تازہ سدا بہار ہوتی ہیں. آپ کی عید کیسی ہوتی تھی؟ مجھے یاد آتا ہے کہ بچپن میں جو عیدیں گزری ہیں الحمدللہ وہ دادا کے ساتھ میں، نانا کے ساتھ میں، والد صاحب کے ساتھ میں گزری ہیں، اور خوشی اس بات کی ہوتی تھی کہ بھئی نئے کپڑے کیسے بنے ہیں اور کتنے بنے ہیں، ایک سے زائد ہونے چاہیے، اس بات کی خوشی ہوتی تھی. الوداع کا بھی ہونا چاہیے اور عید الفطر کا بھی ہونا چاہیے، اس بات کی خوشی. اور اس بات کی بھی خوشی ہوتی تھی کہ بھئی گھر کے جتنے افراد بڑے ہیں وہ بڑے حضرات کتنی عیدی دے رہے ہیں، تو اس میں مطالبہ بھی کیا جاتا تھا، مانگا جاتا تھا اور لوگ خوشی سے دیا کرتے تھے. ایک بات مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے اور مجھے اچھی بھی لگی اور وہاں ذمہ داری کا احساس بھی ہوا. ایک مرتبہ والد صاحب عید الفطر کے موقع پر نہیں تھے، کہیں سفر میں باہر تھے اور گھر میں بڑا میں ہی تھا، تو والدہ کے حوالے سے جو انتظام و انصرام تھا گھر کا، وہ قریب پیسے اور چیزوں کا لانا اور تمام چیزیں کرنا وہ میرے ذمہ ہوا کرتا تھا. تو ہمارے گھر میں جو اور چھوٹے بھائی بہن تھے ان تمام لوگوں کو اس سال میں نے اپنے ہاتھ سے عیدی دی. تو مجھے اس وقت میں اتنی خوشی محسوس ہوئی. تو ہماری نانی نے کہا کہ بابو اب تم ہی بڑے ہو اور تمہارے ہاتھ سے ہی مطلب یہ چیزیں بہت اچھی لگ رہی ہیں. تو وہ بڑا اچھا لگا مجھے، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ بہرحال اس طرح سے جو بڑے ہیں عمر کے اندر، مقامی بڑے ہیں، ان کو اپنے چھوٹوں کے ساتھ میں اور بھائیوں کے ساتھ میں، بہنوں کے ساتھ میں اس طرح سے شفقت کا اور محبت کا برتاؤ کرنا چاہیے. بڑا نازک سوال ہے. لینے والا بچہ جی زیادہ اپنے آپ کو خوش محسوس کرتا تھا یا اس دن دینے والے شخص کے جو جذبات تھے؟ حالانکہ آپ بہت زیادہ بڑے تو نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن لینے والا یا دینے والا، دونوں میں آپ نے خود کو کہاں بالا اور برتر پایا؟ اس وقت میں ایک جو ذمہ داری کا جو احساس تھا، جو جذبہ تھا، اور اپنے چھوٹے بھائیوں بہنوں کے تئیں اس کی اس ذمہ داری کا بڑا احساس تھا مجھے، اور اس کی خوشی بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی کہ اگر اس طرح کے موقع ہمارے زندگی کے اندر آگے بھی آئیں اور اللہ اس طرح کے اسباب اور وسائل پیدا کرے تو اپنے بھائیوں کے ساتھ میں، بہنوں کے ساتھ میں اس طرح کے ماحول پیدا کرنا اور ان کو ایک ساتھ میں دیکھنا، خوشیوں کو بانٹنا، سیلیبریٹ کرنا بڑا اچھا لگا. بہت شفتا صاحبہ، عید تو خیر سبھی کے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر کے آتی ہے، لیکن خواتین جو ہوتی ہیں ان کے لیے کام ہمیشہ ہوتا ہے، اور ان کی عید کس طرح سے ہوتی ہے، اور خاص طور سے جب بچیاں جو ہوتی ہیں، لڑکیوں کی عید جو ہے وہ لڑکوں سے زیادہ اچھی ہوتی ہے اور وہ زیادہ خوشیاں مناتی ہیں، کیونکہ انہیں سجنے سنورنے کے ان کے پاس امکانات زیادہ ہوتے ہیں، ان کے کپڑے ایک سے زائد ہوتے ہیں، انہیں جیولری کی خوشی ہوتی ہے، میچنگ جوتوں کی ہوتی ہے، پرس چاہیے، میک اپ کا سامان چاہیے، نہ جانے کیا کیا سامان. جب اپنا بچپن یاد کرتے ہیں، سچ پوچھئے عید تو وہی تھی جو بچپن میں گزری، یا جو والدین جو ناز نخرے اٹھاتے ہیں، جس طرح سے دلداری ہوتی ہے، بہت خوبصورت لگتا تھا کہ چاند رات تو بس کس طرح گزرتی تھی، وہ عید کے انتظار میں کیسے صبح ہو جائے. کتنی بار تو اپنے کپڑوں کو اچھا چھپا کے بھی رکھے جاتے تھے، ان کپڑوں کی جسے کہتے ہیں نا کہ ابھی کسی کو نظر بھی، بھنک بھی نہیں ملنی چاہیے اور نظر بھی نہیں پڑنی چاہیے، بالکل ایسے ہوں جیسے پہلی نظر لوگوں کی عید کے دن ہی پڑے. تو کپڑے کئی جوڑے ہوتے تھے، میچنگ جو چیزیں ہوتی تھیں، اور جیسے بھی مولانا صاحب آپ نے فرمایا سب سے زیادہ خوشی ہوتی تھی اس نئے پرس میں نوٹ کتنے آنے والے. تو عیدی اس کی اتنی خوشی ہوتی تھی، اتنی چاند رات کو مہندی لگائی جاتی تھی، چوڑیاں پہنی جاتی تھیں. تو شادی کے بعد ایک عورت کی زندگی اکثر تبدیل ہو جاتی ہے، کام اور صرف کام، اس کی اپنی ذات جو ہے کہیں پیچھے رہ جاتی ہے. پھر بھی جہاں آپ دیکھیں گے جوائنٹ فیملی خوشی ہوتی ہے. اپنے بچپن میں اپنی خوشی تھی، لیکن جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں اور ہمارے بچے ہو جاتے ہیں تو ان کی خوشیوں میں ہم شریک ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ خوشی ہوتی ہے. وہاں اس وقت لینے کی خوشی ہوتی تھی، اب دینے میں خاص خوشی ہوتی ہے. دے کر بھی خوشی ملتی ہے، حالانکہ جیب سے جا رہا ہے، لیکن جس کو ہم دے رہے ہیں وہ ہمارا عزیز ہے، ہمارا قریب ہے، ہمارا بچہ ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے، اس کو دے رہے ہیں، اس کی خوشی سے ہمیں خوشی ملتی ہے. لیکن ایک شکایت بھی ہے
شکایت یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب تو تم صاحب عیال ہو, تمہارے بچوں کو دیں گے, تمہیں تھوڑی دیں گے, تم بڑے ہو گئے. ارے بھائی بچہ کوئی بڑا نہیں ہوتا, اس کے اندر کا چھوٹا بچہ ہمیشہ باقی رہتا ہے. تو جب تک ہمارے بڑے موجود ہیں ان کے ہم بچے ہی ہیں. ہاں, عیدی ملتی رہنی چاہیے. مولانا صاحب آپ کی عید کیسی تھی اب آپ کے زمانے میں؟ ہر آدمی جو ہے اس کا بچپن اسی طرح سے ہوتا ہے, اور اپنا بچپن اور اپنا ماضی ہر ایک کو بہت اچھا لگتا ہے. حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی سے مانگنا اچھا نہیں لگتا, لیکن بچپن میں جو قریبی عزیز ہیں ان سے بھی مانگنے میں کوئی شرم نہیں ہوتی, اور وہ بھی بے تکلف دیتے ہیں. چچی ہیں, چچا ہیں, ماموں ہیں, خالہ ہیں, ہر ایک سے عیدی لی جا رہی ہے, اور پھر اس کے بعد جمع کر کے پھر یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمہیں کتنا ملا, مجھے کتنا ملا. یہ سوال تو سب کی زبان پہ رہتا ہے, تو تمہیں کتنے ملے, مجھے تو اتنے ملے, اوہ تمہیں اتنے مل گئے, میرے تو کم ہے. اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں گھر میں اور کتنے مہمان آنے والے اور کتنا اور اضافہ ہو سکتا ہے. نگاہ مہمانوں پر رہتی تھی کہ کتنے مہمان آئے اور وہ دیں گے کس طرح سے. اچھا مولانا صاحب, آپ نے تو الحمدللہ آپ کا سایہ ہم سب پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ بنائے رکھے. آپ نے تو ایک لمبا وقت گزارا ان عید میں, جو آپ کے اس وقت سے بچپن سے اس میں ایک چیز کہیں دکھائی دیتی ہے کہ وہ ہمیں کمی دکھائی دیتی ہے. اس وقت ہم دیکھتے تھے کہ اگر جو ہمارے رشتہ دار ہیں یا آپس میں اطراف میں دوست احباب جو ہیں, اگر ان کے اندر کبھی کوئی بات ناراضگی کوئی اس طرح کی بات ہو گئی تو عید کے دن وہ سب گلے مل جایا کرتے تھے. بالکل, یہ چیز جو ہے ہمیشہ رہنی چاہیے. پرانے لوگ اس بات کا اہتمام کرتے تھے. حالانکہ بعض لوگ ایسے ضدی مزاج کے ہوتے ہیں کہ کسی کے کہنے سننے کے باوجود بھی اپنے دلوں کو صاف نہیں کرتے. یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ مومن اچھا نہیں ہے جو دلوں کے اندر کینہ کپٹ رکھے. دلوں کو صاف کرنا چاہیے, اور یہ خاص موقع ہوتے ہیں, شادی بیاہ کا موقع ہو یا تہوار کا موقع ہو, رمضان کا زمانہ ہو, اس وقت میں جو لوگ ملانے کی کوشش کرتے ہیں وہ بہت بڑی نیکی کا کام کرتے ہیں. اس لیے ہمیشہ یہ اہتمام ہوتا تھا, اور اس وقت میں اس معاملے میں کبھی کبھی بعض لوگ ضدی بن جاتے ہیں. یہ اچھا نہیں ہے, بھلا دینا چاہیے. ہمیشہ آدمی کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ زندگی جن سے ہم گزر رہے ہیں, اور یہ رفاقت اور ان لوگوں کے ساتھ رہنا سہنا ہمیشہ نہیں ہوگا. ایک وقت آئے گا کہ ہم نہیں رہیں گے یا وہ نہیں رہیں گے, اس وقت بھی تو سارے واسطے ختم ہی ہو جائیں گے. اس سے پہلے ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں تاکہ اللہ کی رحمتوں کے ہم مستحق ہو جائیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ دو دلوں میں جب کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو سب سے اچھا آدمی وہ جو پہل کر کے اور اپنی طرف سے بات کو ختم کر دے. اس لیے یہ چیز ہمیشہ رہنی چاہیے کہ دلوں کو صاف کر لینا چاہیے, اور خوشیوں میں ایک دوسرے سے جب گلے سے مل گئے سارا گلا جاتا رہا. وہ شعر ہے نا, عید کا دن ہے گلے ہم کو لگا کر ملیے, رسم دنیا بھی ہے, موقع بھی ہے, دستور بھی ہے. جی مولانا صاحب, اس طرف آئیں گے اب تھوڑا سا کہ خوشیوں میں اعتدال, جو ہماری نوجوان نسل ہے جسے کہتے ہیں کہ قوم کا سرمایہ جو ہے یا مستقبل نوجوان نسل ہوتی ہے, جی اس کے لیے آپ کیا کہیں گے, کیونکہ کبھی کبھی خوشیوں میں آپ اس سے باہر بھی ہو جاتے ہیں. دیکھیے, خوشی میں ہمیشہ اعتدال رہنا چاہیے. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. اس لیے ہمیں خوشیاں ملی ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں, تو اپنی خوشیوں کا اظہار, اپنی شان و شوکت کا اظہار, اپنی دولت اور اپنے سرمایہ کا اظہار یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے. خاص طور پر ان لوگوں کے سامنے جو بیچارے کمزور ہیں, مالی حالات سے غریب ہیں, جو آدمی جسمانی طور پر کمزور ہے, اس کے سامنے اپنی طاقت کا, اپنی دولت کا, اپنی شان و شوکت کا بھی اظہار نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ جتنا زیادہ آدمی کو دولت ملے, لیتے ہیں ثمر شاخ ثمرور کو جھکا کر. جس شاخ پر زیادہ پھل ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ جھکی بھی ہوتی ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں لیتے ہیں ثمر شاخ ثمرور کو جھکا کر, جھکتے ہیں سخی وقت کرم اور زیادہ. تو جس کو خدا پاک نے گنجائش دی ہے, سہولت دی ہے, شان و شوکت دی ہے, طاقت و قوت دی ہے, اس کو اپنے آپ کو جھکا کے رکھنا چاہیے. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے عاجزی اور تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سربلند کرتا ہے. اس لیے کبھی بھی اپنی شان و شوکت کا, اپنی خوشیوں کو اتنا بڑھا کے نہ پیش کیجیے کہ دوسرے کو اپنی محرومی کا احساس ہو. مولانا صاحب, عید کا پیغام کیا ہے؟ عید کیا کہتی ہے؟ عید کا پیغام یہ ہے کہ آج کے اس عظیم الشان موقع پر اولاً تو ہم اپنے آپ کے اندر تبدیلی محسوس کریں, اپنے آپ کو بدلیں, اور اپنے سماج کو, اپنے معاشرے کو بدلنے کی کوشش کریں. جس طرح سے ہمارے اندر خیر کا جذبہ, دین کا داعیہ, اور غریبوں کے ساتھ میں, فقیروں کے ساتھ میں, بیواؤں کے ساتھ میں, یتیموں کے ساتھ میں ہمدردی کا جو جذبہ پیدا ہوا ہے,
اس جذبے کو ہم کنٹینیو رکھیں، اس کو مسلسل رکھیں، اس کو جاری اور ساری رکھیں۔ ایک چھوٹی سی بات اور ہے، اقبال نے جب کتنی ان کی شاعری ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جزو پیغمبری کی حیثیت رکھتی ہے اقبال کی شاعری۔ ایک شعر ہے ان کا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو یہ جو مساجد آباد رہیں 1 مہینہ، اور ماشاءاللہ جس جوش اور جذبے سے بڑے سے لے کر بوڑھے سے بچے، خواتین، مرد، سب نے اللہ کی عبادت کی، چاہے وہ گھروں کو آباد کیا ہو چاہے مساجد کو آباد کیا ہو۔ لیکن ادھر ہلال عید طلوع ہوتا ہے اور ادھر وہ صفیں گھٹنے لگتی ہیں، یہاں تک کہ وہ 1-1.5 صف رہ جاتی ہے۔ وہ مساجد جو کہ کھچا کھچ بھری ہوتی تھیں رمضان المبارک میں، وہ پھر ویران ہو جاتی ہیں، خالی ہو جاتی ہیں، کیوں؟ ایک تو لاپرواہی ہے لوگوں کی، اور شیطان کا زور ہے جو لوگوں کی طبیعت پر اور نفسیات پر اب غالب ہونے لگتا ہے۔ اور گویا کہ لوگوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ صرف رمضان ہی تک ہمیں نماز پڑھنا ہے، اسی غلط فہمی کو ہمیں دور کرنا ہے اور ختم کرنا ہے۔ اور ایک بات اور بھی میں عرض کر دوں کہ اگر کسی آدمی کو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ان اعمال کے کرنے کے بعد ان اعمال کو کنٹینیو کر رہا ہے، مسلسل کر رہا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے اعمال وہ مقبول ہوئے ہیں، جس کی مقبولیت کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے اس کو آگے ان اعمال کی اور توفیق دے رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کو ان اعمال کی آگے کرنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کے عمل کے اندر کوتاہی رہی ہے، جس پر آپ کو نظر ثانی کرنا چاہیے اور اس کو لوٹ کر کے دیکھنا چاہیے کہ کہاں کمی رہ گئی، اور آئندہ جو رمضان آئے گا اس رمضان کے اندر ہمیں اس کمی کو اور اس تلافی کو ختم کرنا ہے۔ صاحب بس وقت اب اجازت نہیں دے رہا، پروگرام کو ختم کرنے کا وقت آ رہا، آخر میں تھوڑا سا شوال کے روزے کے لیے کچھ۔ دیکھیے یہ بات صحیح ہے کہ ہم جب روزوں سے فارغ ہوتے ہیں، فرض روزوں سے، رمضان سے فراغت ہوئی، تو ہمیں یہ نہیں بھولنا جانا چاہیے کہ یہ عمل اب صرف رمضان کے ساتھ ہی مخصوص نہیں تھا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کے باقی دنوں میں بھی ہمیں روزے کے رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ ایام بیس کے روزے ہیں، پیر اور جمعرات کے روزے ہیں، اور مختلف مواقع پر روزے رکھنے کی تاکید ہے، اور خاص طور پر شوال کے مہینے میں یعنی عید کا جو مہینہ ہے، اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر 6 روزے رکھنے کی تاکید فرمائی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ یہ روزے رکھ کر آدمی ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے سال بھر روزے رکھے، اس لیے کہ ایک مہینہ جو ہے 10 گنا، ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہوتا ہے، تو ایک مہینے کے روزے 10 مہینوں کے برابر ہو گئے، اور 6 دن کے روزے 60 دنوں کے برابر ہو گئے۔ اس طرح سے جو آدمی شوال میں 6 روزے رکھ لیتا ہے، گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے۔ اس لیے اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، ایک فرصت کا احساس جو ہمیں ہوا تھا کہ فارغ ہوئے روزوں سے، اب روزوں سے فارغ نہیں ہوئے، پھر روزے رکھیے، لیکن اس کے اندر یہ ہدایت ہے کہ ایک عید کا دن چھوڑ کر، اس دن تو روزہ نہیں رکھا جاتا ہے، اس کے بعد چاہیں تو شوال بھر میں کسی وقت بھی رکھ لیجئے۔ اور ایک رواج ہم نے بہت ساری جگہوں پر یہ دیکھا ہے کہ وہ 6 روزے رکھنے کے بعد ایک خاص قسم کی چھوٹی سی عید اور مناتے ہیں، شش عید کہتے ہیں اس کو، تو وہ عید کا کوئی تصور نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ یہ 6 روزے لگاتار ضروری نہیں ہیں، شوال کے مہینے میں کسی وقت بھی رکھے جا سکتے ہیں، لیکن 6 روزے رکھ لینے چاہیے۔ اور اس میں ایک سہولت مسئلے کے لحاظ سے یہ بھی ہے کہ وہ ہماری بہنیں اور بچیاں جن کو رمضان میں کچھ روزے چھوٹ گئے ہیں، وہ ان دنوں میں ان روزوں کی بھی نیت کر لیں جو چھوٹے ہوئے ہیں، تو یہ شوال میں روزے رکھنے کا ثواب بھی ان کو مل جائے گا اور وہ روزے بھی ان کے پورے ہو جائیں گے۔ بالکل، دین میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں مولانا صاحب، بشرط یہ کہ ہم اپنے اعمال کو یا اپنی نیکی کے کاموں کو اس کی روح کے ساتھ کریں۔ اور جیسے کہ آپ نے کہا واقعی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، تو عید کا دن جو ہے وہ خوشیاں بھی لے کر آتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ لمحہ فکریہ بھی ہے، یوم احتساب بھی ہے، مواخذہ بھی ہے، انسان اپنے نفس کا کچھ جانچے پڑتال کرے، اس کو پرکھے کہ نہ جانے اگلی سانس اس کے نصیب میں ہے یا نہیں، اگلا رمضان اس کے نصیب میں ہے یا نہیں۔ تو جو اس نے عبادات کی ہیں رمضان میں، جو نیک کام کیے ہیں، ان کو یہ سوچ کر لپیٹ کر نہ رکھ دے کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، بلکہ یہ جیسے کہ کہا گیا ہے کہ یہ تمہید ہے ایک نئے آغاز کی، تو آغاز کیجئے اسی جوش اور جذبے کے ساتھ جس طرح آپ نے رمضان مبارک میں اللہ کے دل سے، سچے دل سے، خالص نیت کے ساتھ، پورے ذوق و شوق، عقیدت اور احترام سے عبادت کی، سال کے بقیہ تمام دنوں میں بھی وہی جذبہ اور وہی ایمان کی حرارت کار فرما رہنی چاہیے۔ ناظرین، اب وقت ہوا آپ سے اجازت لینے کا، لیکن اجازت لینے سے پہلے اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کر دیتے ہیں۔ آپ دونوں صاحبان کا پروگرام میں تشریف آوری کے لیے
تہہ دل سے شکریہ، اور ایک مرتبہ پھر آپ سبھی کو دل کی امیر گہرائیوں سے عید کی بہت پرخلوص مبارکباد، اور شفقت صاحبہ آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ آپ کو بھی مبارک۔ ناظرین، رمضان المبارک کے بیشتر پروگراموں میں آپ سب اپنے سوالات کے ساتھ، اپنے اپنے رد عمل کے ساتھ، اپنے فیڈ بیک کے ساتھ، اپنے اظہار خیال کے ساتھ پروگرام کی رونق کو دوبالا کرتے رہے۔ تو عید کی جو مبارکباد ہے وہ آپ کے لیے بھی بہت خاص ہے، بہت ساری محبتوں کے ساتھ، نیک خواہشات کے ساتھ، اور اس تمنا کے ساتھ کہ سدا تم بہاروں کے محور رہو، تمہیں وہ ملے جس کی ہو جستجو، نہ کوئی تمنا ادھوری رہے، رہے نہ ادھوری کوئی آرزو۔ بہت بہت عید مبارک۔